अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ मियां। मेरे साथ हनीफ कंवर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पिछले दिनों 30% से ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। इसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते दिखाई देते हैं। कंवर साहब, जिस तरह से सूरत हाल है पाकिस्तान की, डिफ़ॉल्ट लाइन पर खड़ा है पाकिस्तान, आम आदमी पिस रहा है। एक सोच थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें को किसी तौर पे कट करना चाहिए, पेंशन्स के हवाले से ख़ास तौर से था। मुलाजमीन अभी भी मुतमिन नहीं हो रहे। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है? आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि आप क्यों सरकारी मुलाजमीन की दुश्मनी मोल लेना चाह रहे हैं। ये बात क्या है कि उन पर कट लगना चाहिए था। महंगाई है इस वक्त बड़ी मुल्क में। इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं कि आमदनियाँ कम हैं और अखराजात बढ़ रहे हैं हर सतह पे, तो हुकूमत ने और सरकारी मुलाजमीन का तो ये मौक़िफ़ है कि इस महंगाई के दौर में 30% जो तनख्वाह बढ़ाई गई है, इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए था। और इसके साथ जो वो कह रहे हैं कि पेंशन वगैरह पे कट लगे हैं और वो नहीं होने चाहिए थे। तो ये तो है मौक़िफ़ सरकारी मुलाजमीन का। लेकिन अगर हकीकत पसंदाना जायज़ा लिया जाए तो मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ना सिर्फ तनख्वाहों बढ़नी नहीं चाहिए थी, बल्कि पाकिस्तान के पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। और वो इस्लाहात जब तक आप नहीं करेंगे, आप इसी तरह ज़लील और रुस्वा होते रहेंगे। आपका बजट इसी तरह खसारे में जाएगा। जब आप गौर करेंगे और आप देखेंगे कि सरकारी मुलाजमीन, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की जब आप तादाद, उनके फंक्शंस, उनके काम, उनके मामलात गौर करेंगे, उन पे होने वाली इन्वेस्टमेंट का जायज़ा लेंगे और फिर उसके नतीजे में जो आउटपुट आपको आ रही है उसका जायज़ा लेंगे, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि आप कौन सा सफ़ेद हाथी पाल रहे हैं। पूरी दुनिया में सरकारी मुलाजमतें लोग दिलचस्पी नहीं लेते उसमें। हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमतों के लिए रिश्वतें दी जाती हैं, सिफारिशें करवाई जाती हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि सरकारी मुलाजमत मिल जाए। क्यों? दो वजह। काम नहीं करना पड़ेगा और सरकार के दामाद भर्ती हो जाएंगे, कोई निकाल नहीं सकेगा आपको, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। और ये सारा कुछ सोचकर जब आप सरकारी मुलाजमत लेते हैं तो फिर आप उसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। इस वक्त अगर कोई हुकूमत, कोई सियासी पार्टी अगर मुखलस हो पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ, तो सबसे पहले उसे ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात करनी चाहिए। बेशुमार महकमे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 50% महकमे जो हैं वो गैर ज़रूरी हैं। सरकारी महकमे, उनको ख़त्म कर देना चाहिए और 50% सरकारी मुलाजमीन को ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी जो 50% रहे उनको, उनकी एफिशिएंसी चेक करनी चाहिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना चाहिए और उनको डिलीवर करना चाहिए और वो पूरे का पूरा रियासत का निज़ाम बहुस्न खूबी चला लेंगे। हमारे यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आपने बिल्कुल बजा कहा कि ये कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बजाय इसके कि आप जितनी तनख्वाहें ले रहे हैं उसमें भी आप कुछ नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं कि आप एक कॉमन मैन के तौर कौन सा सरकारी महकमा है जिसकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं कि ये तो हमारे सामने है कि कई महकमे हैं जो इस वक्त खसारे में जा रहे हैं। खरब-हार रुपया की इन्वेस्टमेंट है तो खसारे में जा रहे हैं, तो पैसा जा किधर रहा है? यानी उनकी जो आउटपुट है वो क्यों नहीं है इतनी आउटपुट? यानी आप रेलवे में सफ़र करें, बचपन में थे तो हम देखते थे कि रेलवे में जाते थे तो टिकट बहुत कम होता था आम प्राइवेट कन्वेंस की निस्बत, लेकिन आज कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसके बावजूद खसारे में। मैंने एक दफ़ा चेक करने की कोशिश की कि रेलवे खसारे में क्यों है, तो पता चला कि ख़ास तौर पे ऑफिसर लेवल पे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी लोग भर्ती किए गए। इसी तरीके से नीचे यूनियन है, यूनियन में जो लोग ये तो आरिफ साहब आप यूँ समझें कि आप एक रेलवे तो बहुत बड़ा इदारा है, टाइटैनिक है, पाकिस्तान का फौज के बाद जो दूसरा बड़ा इदारा है वो रेलवे और फिर वापड़ा, इस तरह के इदारे आते हैं। आप परेशान हो जाएंगे उसकी हायरार्की देखकर, उसका सिस्टम देखकर कि ये ज़्यादा दूर नहीं, आप सिर्फ ये चले जाएं, ये व्यू गार्डन है, ये हमारे साथ है यहाँ पे। एक एक छोटे जो ऑफिसर, बड़ों की बात नहीं कर रहा, उनके घर देख लें कितने कितने कनाल के हैं और वो कितने कितने कनाल के घर, कितनी कीमती ज़मीन है जिस पे वो बने हुए हैं, वो सारी कमर्शियल ज़मीन है। आप सिर्फ म्यू गार्डन को कमर्शलाइज करके उस पर बिजनेसेस कर लें आप,
تو آپ کا ریلوے چھوڑے سارے خسارے ہی آپ کے دور ہو جائیں گے. وہ آپ کن کو دے رہے ہیں؟ ان آفیسرز کو دے رہے ہیں جو ریلوے کو گھاٹے میں چلا رہے ہیں. آپ نے یہ گھر کس کو دیے؟ اس افسر کو نہیں دیا جو بڑا ایفیشینٹ ہے جس کی وجہ سے ریل نے بڑی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ملے ہی ان کو ہیں جو ان ایفیشینٹ ہیں، وہ ان کو زیادہ براعت ملتی ہے. آپ نے تنخواہیں کن لوگوں کی بڑھائی ہیں جن کے ہاتھوں آپ کا عام آدمی روزانہ ذلیل ہو رہا ہے. آپ نے پولیس کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، آپ نے سرکاری اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، آپ نے بجلی کے محکمے کی بڑھائی ہیں، آپ نے باقی تمام. اب مجھے انہیں ایک محکمے سے بتا دیں مجھے ان کی ایفیشنسی دیکھیں کہ عام آدمی جس کے ٹیکس سے یہ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، کیا وہ عام آدمی اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہے؟ یہ تنخواہوں کو چھوڑے، تنخواہیں تو اب ہمارے ہاں، یہ اب میں جنرل بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے تو اس میں ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی جو اس میں نہیں آتے اس زمرے میں، لیکن تنخواہیں ہمارے ہاں یہ تو حق ہو گیا میرا. میں سرکاری ملازم، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو مجھے مل رہی ہے. اب آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو اس کا علیحدہ آپ نے ذلیل علیحدہ ہونا ہے اور پیسے علیحدہ دینے ہیں. وہ آپ نے بیہیو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، بار بار چکر لگوائے کون جاتے سی ہیں. مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا محکمہ ہے جو یہ احتجاج کر رہے ہیں لوگ، ان سے پوچھیں، ان کے محکموں کے سربراہان سے پوچھیں جس محکمے کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے محکمے نے گزشتہ 5 سال میں، زیادہ دور نہیں جاتے، کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کی ہے، کون سا ایسا تیر مارا ہے، کون سی پبلک سروس آپ نے دی ہے کہ خوش ہو کر پبلک آپ کی تنخواہیں بڑھائے. ٹیچر جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سرکاری ملازم ہیں، سرکاری ٹیچرز ہیں، ان کے اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں. ان کو یقین ہے کہ جو سرکاری سکول ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی. تو پڑھائی نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ بلڈنگز بہترین ہے، ہر طرح سے سہولت ہے. ذمہ دار وہ ہے جس کی آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اس کو، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں اس بات کا ایوارڈ دے رہے ہیں کہ آپ بہت اچھی نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا قمر صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، جو پیسہ اس کو ملنا چاہیے سرکاری ملازمت کی شکل میں یا کاروبار میں سپورٹ کے لیے، وہ پیسہ ہم پینشنرز کو دے رہے ہیں. یہ جو سرکاری ملازمت کا ہے، سکول کی آپ نے بات کی، ریل کی بات کی ہے، سکول آپ کا اب دیکھیں ہمارے ہاں سرکاری سکول کا جو انفراسٹرکچر ہے، میرے گاؤں میں جو پرائمری یا مڈل سکول ہے نا اس وقت، اس کا وہ کم از کم کو 8 ایکڑ پہ ہے، اس کی زمین ہوگی 5-7 ایکڑ کم از کم ہوتی ہے اس کی زمین. اس میں بڑا گراؤنڈ، اس میں بلڈنگ، اس میں ساری فیسلٹیز. جتنے ٹیچر ہیں وہ اس میں ماسٹر لیول سے کم نہیں ہوں گے، کم از کم ماسٹر لیول کے ٹیچر ہیں اس پہ. ان کی اچھی تنخواہیں ہیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں بہت اچھی تنخواہیں ہیں. ان کو ہر فیسلٹی ملی ہوئی ہے ان کو. اچھا، وہاں پہ ان کا ایک اس کے باوجود ایک سالانہ بجٹ بھی ہے جو ان کا دوسری سروسز کی فراہمی کے لیے وہ بھی لگنا ہے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں، اسی میرے ایریے میں ایک پرائیویٹ سکول ہے، وہ میرے جیسے کسی بندے نے ایک چھوٹا سا گھر لے کر بنایا ہوا ہے، 5 مرلے کا گھر، 10 مرلے کا گھر بنایا ہوا ہے. وہاں پہ وہ ٹیچر بھی اس لیول کے کوالیفائڈ نہیں رکھے ہوئے، اس میں اتنا پیسہ بھی اس نے نہیں لگایا جتنے اس سرکاری سکول پہ لگا ہوا ہے. یہ جو 5 مرلے 10 مرلے میں سکول ہے، یہ پرافٹ میں جا رہا ہے. یہ وہاں پہ وہ اس کا مالک بھی وہاں سے پیسے کما رہا ہے، وہاں پہ کوئی 10-20 لوگوں کو روزگار بھی ملا ہوا ہے، اور لوگ بھی مطمئن ہیں جو اپنے بچے ادھر بھیج رہے ہیں، وہ بھی مطمئن ہیں کہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے. جب ٹیچرز کے بچے وہاں پہ جا رہے ہیں، اب دوسری سائڈ پہ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب میں کہتا ہوں کہ وہی پرائمری سکول یا مڈل سکول جو سرکار کا ہے، وہ اس بندے کو دے دیں جو 5 مرلے کا 10 مرلے کا پرائیویٹ سکول چلا رہا ہے. سال بعد دیکھیں وہ سکول کی ایفیشنسی دیکھیں کہ کہاں پہ جائے گی، کیونکہ وہ ذمہ دار ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا جو بندہ اس کو چلائے گا. یہاں پہ ذمہ دار کوئی نہیں. وہ سرکار کا مال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ آپ کو جہیز میں ملا ہوا اور آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے. تو قمر صاحب، اس کا مطلب یہ کہ ریاست کو، حکومت کو، یہ جو موجودہ ایشو ہے، ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ نہیں نظر انداز کرنا چاہیے. اور جو احتجاج کر رہے ہیں اس وقت ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہیں، ان کی تنخواہیں کاٹ دینی چاہیے یا باقاعدہ محکمانہ طور سے کارروائی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو جس ول کی، جس ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ جو اصلاحات کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ کے ہاں وہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا، اب یہ اس وقت تنخواہیں بڑھانے کی جب بات ہو رہی تھی بجٹ سے پہلے، نون لیگ نہیں بڑھانا چاہتی تھی تنخواہیں، پیپلز پارٹی نے فورس کیا کہ نہیں بڑھائیں تنخواہیں.
اب دیکھیں اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے فیصلے کرتی ہے یا کرواتی ہے وہ اس ملک کے ساتھ کیا نیکی کر رہی ہے؟ کیا نیکی کر رہی ہے؟ بے شک، مطلب وہ اس نے یوں سمجھے کہ آپ کی الائز پارٹی ہے، اب اگر اس کی آپ بات نہیں مانتے تو آپ کیسے یعنی وہ جو کرو گے؟ پرائیویٹ لوگ ہیں جو سرکاری ملازم نہیں ہیں اصل میں ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پورے پبلک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا۔ آپ کا ٹوٹل آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کیا بات کرتا ہے؟ ہم بڑا کہتے ہیں نا کہ جی وہ اس نے کڑی شرائط لگا دی، یہ کر دی، یہ کر دی۔ وہ کہتا ہے بھائی کب تک قرض کی میں پیو گے، کب تک میرے سہارے پہ یا کسی اور کے؟ آپ اپنا یہ ٹھیک کرو سسٹم۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سرکاری محکموں کی ایفیشنسی بہتر کرو، ان کو پرائیویٹائز کرو اور ان کے جو ہے ان کی سرکاری ملازمتیں کم کرو، سرکاری مراعات کم کرو، ادارے ہیں ان کی لے لیں، ہر جگہ پہ یہی حال۔ اچھا قمر صاحب، یہ جو سرکاری ملازم تنخواہوں کے لیے، پینشنز کے لیے، مراعات کے لیے پریشر بلڈ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو سرکاری ملازموں کو یونین بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں یونین بنانے کا سرکاری ملازموں کو بنتا ہے کہ ان کا حق پبلک ہے یہ ایسا سرونٹ ہے بھائی؟ اگر میں اگر آپ سرکاری کو سرکاری ملازم ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے، مراعات کم ہے، چھوڑ دیں، نہ کریں کام۔ آپ جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو دیکھ لیں۔ آپ کو زیادہ شوق ہے ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا، کاروبار کرنے کا، اگر آپ میں زیادہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں۔ آپ کیوں سرکاری ملازمت لیتے ہیں؟ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ دنیا میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں نا، جو جن کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے بہت ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، وہ کبھی بھی سرکار کی ملازمت نہیں کرتے، وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں۔ آپ وہ پرائیویٹ کمپنیز میں جاب بھی کرنی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سرکار کے پاس جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہڈ حرامی نہیں کام کرنا، اور پوری اس وقت آپ دیکھ لیں ہڈ حرامی کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، ہزاروں کی تعداد میں ملازم اور اتنی فیسلٹیز اور تنخواہیں، مراعات، پینشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ اس کے مقابلے میں جس چینل میں کام کرتا ہوں اس کا مقابلہ اگر پی ٹی وی کے ساتھ سچ ٹی وی کا کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کا بھوٹان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے وسائل کے حساب سے۔ لیکن سچ ٹی وی پرافٹ میں جائے گا اور پی ٹی وی جو ہے خسارے میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کہ سچ ٹی وی کو کوئی پوچھنے والا ہے، وہ جس کے پاس اس کی سربراہی ہے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے اگر میں صحیح کام نہیں کروں گا تو میں ایک دن بھی نہیں رہ سکوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں کام کروں گا۔ وہاں پہ مجھے یہ تو مسئلہ کوئی نہیں، کوئی مجھے نوکری سے نکال دے گا، کوئی پوچھے گا مجھے کچھ۔ تو یہی ہے سارے اوورآل ہمارے ہاں اداروں کا یہی حال۔ حکومت کو چاہیے، جو بھی حکومت، اب تو اتنا ہمارے پاس پریکٹس کرنے کی مہلت ہی نہیں رہی۔ اب اگر اس حکومت نے بھی اصلاحات نہ کی، اور وہ اصلاحات یہ ہیں کہ آپ کو ڈاؤن سائزنگ کرنی ہوگی، بڑے پیمانے پر کرنی ہوگی، آپ کو تنخواہوں پہ کٹ لگانے ہوں گے، آپ کو ایک پورے اس نظام کو ایک نئے سرے سے آپ کو بیوروکریسی کے نظام کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اور جب آپ جدید اور جو غیر ضروری خسارے پہ چلنے والے دیکھیں گے محکمے 50% تو آرام سے اڑ جائیں گے، 50% محکمے اڑ جائیں گے، 50% ملازم اڑ جائیں گے۔ ایک آفیسر ہے، ایک بندہ اس کے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک چائے لانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک گھر میں پودوں کی کاٹ چھانٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک ڈرائیور رکھا ہوا ہے، اور صاحب کا کام یہ ہے کہ انہوں نے 12 بجے آنا ہے اور 2 میٹنگیں کرنی ہے، چائے پینی ہے اور گھر چلے جانا ہے۔